इंजार हुसैनी को अगर आप सही से थोड़ा दकीक देखना चाहें, आप देखें कि हक है उसकी निस्बत लोगों को तकसीम करें 3 दस्तों में तकसीम होते हैं। कुछ लोग हक पजीर होते हैं, हक को कबूल कर लेते हैं। कुछ लोग हक सतीज़ होते हैं, हक के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। और कुछ लोग साकित होते हैं, ना जो है हक का साथ देते हैं और ना ही बातिल का साथ देते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। और करबला के अंदर ये तबका बिश्तर था। इनको फारसी इस्तिलाह में कहते हैं खाकिस्तरी, यानी जो ना हक का साथ दे और ना ही बातिल का साथ दे। इनको कहते हैं कि ये खाकिस्तरी तबका है। जो हक का साथ देते हैं इसको कहते हैं ये सफ़ीद है, और जो नहीं देता या सिटीज़ होता है उसको कहते हैं ये सियाह है। तो ये जो खाकिस्तरी तबका है ये हमेशा कसरत से रहा है, और कुरान ने भी इसको बयान किया है कि ये बिश्तर हैं। लेकिन ये कब तश्कील होते हैं ये 3 ग्रुप? ये कि ये जब तकसीम होते हैं 3 ग्रुपों में, सबसे पहले जब हक की शनाख्त का मरहला आता है वहाँ पर इनकी तकसीम होती है। एक दफ़ा होता है हक को कबूल करना, हक के साथ जंग करना, हक को जुटलाना और हक का साथ देना, ये बाद के मरहले हैं। सबसे पहला होता है कि शनाख्त हक। अब 2 हैं, मसला जंग सफ़ीन है, उसके अंदर एक तरफ से अमीर अल-मोमिनीन है, दूसरी तरफ से अमीर शाम है। हो अब बहुत सारे लोग असल पहले मरहले में ही फेल हो गए, असल हक पहचान नहीं सके। आपको तारीख़ के अंदर बहुत सारों के ऐसे अक़वाल मिलेंगे कि जिन्होंने मौला अमीर अलैहिस्सलाम से आके सवाल किया कि उधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, उधर भी कुरान है, इधर भी कुरान है, उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, वहाँ भी सहाबी रसूल अल्लाह है, यहाँ भी सहाबी रसूल अल्लाह है। हम तो जो है फंस गए हैं, गीज हो गए हैं, क्या करें, उधर साथ दें या उधर साथ दें। तो एक ये तबका है कि असल शनाख्त हक हासिल नहीं कर सकता। या इसी के अंदर एक और तबका है कि जिसके अंदर असलन सलाहियत ही नहीं है हक की शनाख्त की। इसको कुरान ने बयान किया है, अक्सरुहुम ला यअलमून अल हक़, कि बिश्तर तादाद ऐसे लोगों की है जो हक की शनाख्त नहीं कर सकते, असल उनके अंदर सलाहियत ही नहीं है। और इसी के बारे में ही बयान फरमाया कि सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, ये अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, ना ये हक को देख सकते हैं, ना ये हक बोल सकते हैं, ना ये हक सुन सकते हैं। इनके ऊपर मोहरें लग गई हैं। ऐसे अफराद जो है ये सलाहियत नहीं रखते, असल किनार पे हैं। ऐसे लोगों को असलन जो है किसी खाते में नहीं आती। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुदावंद मुताल ने यही हुक्म दिया कि इनको अपनी हाल पे छोड़ो, अपने आप को नहीं थकाओ। ये तबका कभी भी ईमान लाने वाला नहीं है। ये तबका हर दौर में रहा है। अभी आप देखें मसलन इस वक्त आप ऐसा तबका है, मसलन आप उनको जो दलील दे दो, उनको कुरान दिखा दो, उनको सुन्नत दिखा दो, उनको हदीस दिखा दो, उनको आइमा के अक़वाल जो मर्ज़ी है दिखा दो, कबूल नहीं करते। कहते हैं बात तो आपकी ठीक है लेकिन हम मानते नहीं हैं, ये हमें हाज़म नहीं होता। आज जो मसलन पाकिस्तान के अंदर कितने फितने हैं, कहीं ग़लूब का फितना है, कहीं किसी और चीज़ का फितना है, तहरीफ़ात मसलन इसके आज़ादारी के अंदर हर रोज़ नए, हर दिन एक नए आ रहे हैं। ये कौन है? ये वही है, इनकी सलाहियत हक नहीं है इनको। आप इनको समझाओगे, 1 घंटा इनको दर्स दोगे, लेक्चर दोगे, आखिर में कहेंगे कि नहीं। एक और तबका है कि जो हक की शनाख्त की सलाहियत रखता है, यानी हक को पहचान सकता है, जान सकता है कि मसलन आगाए ज़ैद हक पर हैं, आगाए मसलन फ़लाँ बातिल पर हैं, लेकिन फिर इनके अंदर कुरान ने तकसीम की है, तकसीम दर तकसीम है। एक ग्रुह असलन हक की शनाख्त नहीं करता, दूसरा ग्रुह हक की शनाख्त करता है, लेकिन इनके अंदर एक ग्रुह ऐसा है जो हक को झुठलाता है। शनाख्त हासिल कर लें, मालूम है कि ये हक है, लेकिन उसके बाद भी क्या करता है? झुठलाता है। कुरान करीम इसके मुतालिक आयत में फरमाते हैं कज़्ज़बू बिल हक़, कुछ ऐसे लोग हैं जो हक को झुठलाते हैं, उसकी तकज़ीब करते हैं। पहचान लिया फिर कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत हो, उसका इनकार कर देते हैं। मुतअद्दिद मौज़ूआत में आप देखेंगे कि लोगों ने आपने दलील पेश की, उनको काने किया, मान गए, पहचान गए ये हक है, फिर कहेंगे कि ठीक है ये हक है, लेकिन ये हो नहीं सकता, ये ज़माना नहीं है, ये वक्त नहीं है, ये मकान नहीं है। यानी हक को कबूल करेंगे लेकिन दोबारा हक को झुठला देंगे। एक और तबका जो बहुत मुहिम है और करबला के अंदर जिन्होंने ये क़यामत बर्पा की, वो हक सतीज़ है।
پہچان لیں گے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود حق کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک صحابی امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر موجود تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا مجھے اجازت دے، میں جا کر عمر سعد سے مذاکرہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں اور اس کو قانع کرتا ہوں کہ یہ کام آپ کا غلط ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ حق پر آ جائے گا اور باطل کو چھوڑ جائے گا، بسم اللہ آپ جاؤ۔ تو یہ صحابی جاتے ہیں، عمر سعد کے جب خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو عمر سعد کے اوپر سلام نہیں کرتے۔ تو عمر سعد اس کو کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کے اوپر سلام کرے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے سلام نہیں کیا، جبکہ اسلام کا یہ ایک شعار ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملتا ہے سلام کرتا ہے۔ تو اس وقت یہ صحابی ہے امام حسین علیہ السلام عمر سعد کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس فرات کے اندر، اس دریائے فرات کے اندر اتنی مقدار میں پانی ہے، چرند پی رہے ہیں، پرند پی رہے ہیں، وحشی حیوان پی رہے ہیں، کل دنیا پی رہی ہے، ہر چیز پی رہی ہے، لیکن آل رسول اللہ کے لیے آپ نے پانی بند کیا ہوا ہے۔ آیا یہ مسلمانی ہے؟ اور خود کو کہتے ہو میں مسلمان ہوں۔ تو اس وقت اس کی دماغ تھوڑا ہلا، یعنی اس کو چوٹ لگی، اور اس نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ خانوادہ حرمت ہے، اس کی حرمت ہے، یہ حرمت رسول اللہ رکھتا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں نے اس جنگ کا رائے کی حکومت کے ساتھ سودا کیا ہے، میں مجبور ہوں، مجھے رائے کی حکومت اس وقت ملے گی کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کو کیا کروں گا؟ شہید کروں گا۔ تو یہ صحابی واپس آتے ہیں تو امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ہاں کیا بنا؟ تو کہتے ہیں کہ یقاتلوک بالرائے، عمر سعد آپ کو قتل کریں گے رائے کے بدلے میں، یعنی سودا کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر حق کو پہچانا ہوا ہے، خود کہتا ہے کہ ان کی حرمت ہے، خود کہتا ہے کہ یہ خانوادہ رسول اللہ ہے، خود کہتا ہے کہ یہ فعل میرا غلط ہے، وہ حق پر ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں لڑوں گا، میں نے اس کو شہید کرنا ہے کیونکہ مجھے اس کے بدلے میں رائے کی حکومت ملنی ہے۔ یہ حق ستیس گروہ ہے۔ ایک اور گروہ ہے حق کے متعلق، حق کی شناخت کرتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ کارہون ہیں، بل اکثرہم للحق کے کارہون، اکثر حق کے متعلق کارہون ہے، کراہت کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ حق ہے، قبول کرتے ہیں یہ حق ہے، اور خود حق کو کہتے ہیں ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہیں دیتے، اپنا راستہ جدا کر لیتے ہیں۔ آپ مثلا دیکھیں ایک صحابی ہیں امیر المومنین شیبان ان کا نام ہے۔ جب مولا امیر علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے اور کربلا کی زمین پر رکے اور وہ ماجرا کے کہا کہ یہاں پر جو ہے ایک ایسے مسلمان شہید ہوں گے کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے واقعے کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا اور کہا کہ میرے بیٹے حسین یہیں پر شہید ہوں گے۔ تو یہ شیبان کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو میں مشکوک ہوا، مجھے شک ہوا، کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک آگے کی پیشین گوئی، دیکھو اب امامت کو مانتا ہے، امامت کو قبول کرتا ہے، لیکن یقین نہیں ہے امامت کے اوپر۔ یہ خود نقل کرتا ہے کہ میں نے جب امام علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو میں اس دشت کے اندر گھوما اور وہاں پر ایک ہڈی، حیوان مرے ہوئے کی ایک ہڈی تلاش کی، اور جہاں پر امام علیہ السلام نے نشان لگایا تھا میں نے اس جگہ کو کھودا اور اس بڑی ہڈی کو علامت کے طور پر وہاں نصب کیا کہ دیکھتا ہوں کہ امام علیہ السلام کا یہ وعدہ حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پھر یہی کہتا ہے کہ 38 سال بعد جب یہ واقعہ درپیش ہوا تو یہ اس وقت اطراف کربلا میں موجود تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب سنا کہ یہاں پر ایک جنگ ہوئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کن کے درمیان جنگ ہوئی ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پر جنگ ہوئی ہے۔ تو جب وہاں پر آیا تو دیکھا اس مقام کے اوپر چند قبریں بنی ہوئی تھی، یعنی جنگ ہو گئی، شہید ہو گئے، بعد میں دفن بھی ہو گئے، یہ اس وقت پہنچا۔ تو کہتا ہے میں نے وہ ہڈی تلاش کرنا شروع کی، بالآخر میں نے اس کو ڈھونڈ لیا، جہاں پر وہ ہڈی میں نے نصب علامت کے طور پر کی تھی وہیں پر یہ تمام قبریں بنی ہوئی تھی، لیکن دیر ہو گئی تھی، شیبان دیر ہو گئی تھی۔ امام علیہ السلام نے 38 سال پیشن گوئی دے دی تھی کہ یہاں پر وہ لوگ شہید ہوں گے کہ جو بے نظیر ہے، جن کی نظیر تاریخ میں نہ پہلے نہ بعد میں ہوگی۔
اگر بصیرت ہوتا، اگر جس طرح حق کو پہچانا تھا اس کا حق کا ساتھ دینے والا ہوتا، آج ان بے نظیروں میں شامل ہوتا، ان بے نظیروں کے اندر اس کا شمار ہوتا، لیکن اس نے قبول کیا حق ہے لیکن اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یا مثلا حرثمہ ابن سلیم، یہ بھی اسی وقت موجود تھا جب امام علی علیہ السلام نے یہ نقل کیا۔ یہ بالآخر تاریخ میں اس حوادث کی گردش سے ہوتا ہوا تھا، کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں پہنچ گیا۔ اس نے بھی خود نقل کیا، کہتا ہے کہ جب میں کربلا میں پہنچا، عمر سعد کے لشکر میں تھا، اچانک مجھے وہی واقعہ یاد آ گیا 6 محرم کو۔ 6 محرم کو مجھے وہی صفین یاد آ گئی، وہی مولا امیر یاد آ گئے، وہی یہیں سے گزرنا یاد آ گیا، اور وہی ان کی پیشن گوئی یاد آ گئی۔ تو میں فوراً ہل گیا کہ اے سلیم کہاں جا رہے ہو، یہ تو فرزند رسول اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہیں سے نکلا اور آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور ان کو ساری داستان بیان کی کہ جب صفین سے واپس آ رہے ہوتے، یہی جگہ تھی، آپ کے والد محترم نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں پر بے نظیر لوگ شہید ہوں گے اور ان کے سردار حسین ہوں گے، یہ تو وہی جگہ ہے اور چاروں طرف سے آپ کا محاصرہ ہے، حتماً رونما ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے حرثمہ ابن سلیم، آپ اپنی بات کرو، آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ پیشن گوئی تھی اور اب آپ کو یقین بھی ہو گیا کہ وہ پیش ہونے والی ہے، آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ حق کیا ہے، باطل ہو گیا ہے، آپ بتاؤ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ تو یہ کہتا ہے وَلَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، نہ آپ کا ساتھ دوں گا اور نہ ہی آپ کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور پھر وہیں سے گھوڑے کا منہ موڑا اور کوفہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ فرصتیں جو حق کے ساتھ ہیں، یہ بعض اوقات آتی ہیں اور پھر ایسے ہی گزر جاتی ہیں کہ جیسے الفرصت و تمر مرہ صحاب، بادلوں کی طرح گزر جاتی۔ اب یہ وہ لوگ تھے جن کو خدا نے فرصت دی، حق کی شناخت بھی ہوئی، حق کو قبول بھی کیا، لیکن پھر بھی محروم رہے، حق کا ساتھ نہیں دیا۔ مثلا عبداللہ ابن حور جوہوی کو دیکھیں کہ امام علیہ السلام خود چل کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس محاذ میں شرکت کریں، اور حور ابن جوہوی جانتے تھے کہ امام علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن پھر بھی امام کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ خاکستری گروہ ہے جو حق کو جانتا ہے، حق کو پہچانتا ہے اور حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ تاریخ میں ہمیشہ تکرار ہوا ہے۔ اگر آج بھی آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، مختلف موضوعات کے اوپر جب دین کو ضرورت ہوتی ہے، آپ جب پوچھیں گے کہ یہ حق نہیں ہے، کہیں گے حق ہے۔ آپ نہیں جانتے یہ حق ہے، کہیں گے ہم جانتے ہیں حق ہے۔ پھر جب ان سے کہو گے پھر بولتے کیوں نہیں ہو، کہتے ہیں بے بخشی، معذرت، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بولیں گے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کریں گے۔ اب مثلا آپ دیکھیں، میں خود یہ کئی دفعہ تجربہ کیا، مختلف جوانوں سے آپ کی ملاقات ہوگی کہ جن کو جب آپ مثلا انقلاب اسلامی کا نام لیں گے جھوم اٹھیں گے، ایسے جھوم اٹھیں گے کہ جیسے بس یہ شہادت کے لیے آمادہ ہیں، امام حسین کی مدد کے لیے بس کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن جب ان کے عمل کو دیکھیں گے، جب ان سے کہیں گے کہ یہ ایک مثلا چھوٹا سا کام ہے، راہ امام حسین میں جا کے انجام دے دو، تو کہیں گے معذرت، بات آپ کی ٹھیک ہے، حق ہے، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ آپ مثلا رہبر معظم کا، امام خمینی کا نام لیں گے، مراجع عظام کا نام لے لیں گے ان کے آگے، کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، حسن سید حسن رسول اللہ کیا بات ہے، کیا مرد ہیں، رہبر معظم نے دین کو جو ہے سہارا دیا، کیا بات ہے، اتنی سختیاں برداشت کی ہوئی ہیں، فلاں فلاں۔ پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یار یہ چھوٹا سا ایک دینی کام ہے، یہ تو تھوڑی ذمہ داری آپ قبول کر لیں، یہ چند بچے ہیں، ان کو مثلا آپ دینیات پڑھائیں ان کو قرآن کے، کہ معذرت یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے۔ یہ دیکھیں، یہ خاکستری گروہ ہے، اور قرآن نے فرمایا ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، اکثر یہ ہے کہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اکثر وہ ہیں کہ جو کارہون ہیں، جانتے ہیں حق کیا ہے، شناخت کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، لیکن حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ بس 3 گروہ، حق پذیر، حق ستیز و ساکت۔ اور سب سے زیادہ دین کو نقصان اس ساکت طبقے نے دیا، سب سے زیادہ۔ خود رحلت رسول اللہ کے بعد جو بڑا واقعہ رونما ہوا اور دین کو اپنی جہت سے، اپنے راستے سے، اپنے خط سے ہٹا دیا گیا،
وہ چند لوگ اس میں مقصر نہیں ہیں، بلکہ اکثر یہ مقصر ہے کہ جو خاکستری تھے، یہ جو ساکت تھے، جانتے تھے، خم خدیر میں معلوم تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی ساکت رہے، خاموش رہے، دیکھ رہے تھے کہ اسلام کا جو ہے پٹڑی چینج ہو رہی ہے، اس کا ٹریک ہٹایا جا رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ کے دوران وہ بڑے بڑے صحابہ کہ جن کے کارنامے تھے، انہوں نے آ کے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، خاموش ہو گئے، ساکت ہو گئے، خستے ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، بعض بک گئے حق کو جانتے ہوئے، بعض ساکت ہو گئے، بعضوں نے خیانت کی، اور امام حسین علیہ السلام میں یہ طبقہ اوج پہ تھا کہ جب یزید جیسا حاکم آ گیا اور پوری امت ساکت و خاموش ہے، امام حسین علیہ السلام اس وقت نکلے اور ان تمام گروہوں کے چہروں سے نقاب اتارا، اور نہ اس زمانے کے لیے تا قیامت اس طبقے کے چہرے سے نقاب اتارا، اور فرمایا کہ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اور جب باطل سے نہ روکا جا رہا ہو، اور یہ جو اکثر طبقہ ہے، جو ساکت طبقہ ہے، یہ ملوث ہے اس کے اندر، یہ زیارت کا مفہوم ہے، لعنت ہوئی ہے اس طبقے کے اوپر۔ یہ ہے انذار حسینی۔ بس اگر کربلا کو سمجھنا ہے، کربلا کے اندر باطن معارف کو جاننا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سفر کرے۔ دیکھیں امام علیہ السلام نے کہاں پر بشارت دی، کہاں پر انذار کیا، اور جب انذار کیا تو کیا کیا کہ آپ کو متعدد خطبات کے اندر انذار ملے گا، متعدد ناموں کے اندر انذار ملے گا، متعدد اقوال کے اندر انذار ملے گا، جو امام علیہ السلام نے خطرات سے آگاہ کیا، اور وہ اس لیے کیا کیونکہ باطل پہلے اسلام کی شکل میں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے باطل کے چہرے سے اسلام کا نقاب ہمیشہ کے لیے اتارنا تھا، اس لیے یہ انذار فرمایا کہ اگر آپ کبھی بھی اسلام کی شکل میں یہ بانقاب لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اسلام کا نقاب اوڑھا ہوا ہے، تو ان کا نقاب اتار دیں، یہ باطل ہے جس نے اسلام کا نقاب پہنا ہوا ہے۔ اور ایک گروہ جو حق پذیر ہے، جس نے سر وقت عمل کیا۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے، دقت کا مقام ہے کہ جو حق پرست ہیں، جنہوں نے حق کو دیکھا، بہت ہی کم وقت میں حق کو سمجھا، فوراً قبول کیا، اور اس بے نظیر لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ ان میں سے تو بعض مسلمان ہی نہیں تھے، عیسائی تھے، لیکن بصیرت تھی اندر، حق کی شناخت کی، حق کو قبول کیا، اور پھر نہیں کہا وَلَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، اے امام حسین میں عیسائی ہوں، میں جانتا ہوں آپ حق پر ہو، لیکن ماں لا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، نہ میں آپ کا ساتھ دوں گا نہ آپ کی دشمنی کروں گا، یہ نہیں کہا، نہ کہا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت حور علیہ السلام کو دیکھیں، ایک چند لحظوں کے اندر جب حق کی شناخت ہوئی، فوراً حق کو قبول کیا اور ان بے نظیر انسانوں میں شامل ہو گئے۔ اور ایک شخصیت معروف کہ جس نے حق کو پہچانا سر وقت، حق کو قبول کیا سر وقت، اور حق کا دفاع کیا سر وقت، وہ حضرت زہیر ابن قائن ہے۔ یہ تمام کربلا کے اندر جتنے بھی کردار ہیں، یہ بعض کردار ہمارے لیے درس ہیں، بعض کردار ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ یہ طبقہ خاکستری عبرت ہے ہمارے لیے، یہ طبقہ حق ستیز عبرت ہے ہمارے لیے، یہ طبقہ حق کو تکذیب کرنے والا و جھٹلانے والا یہ عبرت ہے ہمارے لیے، اور وہ کہ جنہوں نے حق کو شناخت کیا اور قبول کیا اور کا ساتھ دیا ہے، یہ درس ہے ہمارے لیے۔ حق روز روز آپ سے مدد نہیں چاہتا، ایک لحظہ دیتا ہے آپ کو، ایک لحظہ، ایک مہلت دیتا ہے آپ کو۔ یہی ابن زہیر ابن قائن کو دیکھو، ایک لحظہ ملا تھا اس کو۔